बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास अहमद बेग है और मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मज़ेदार है, इंतहाई मज़े का टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है इसका आइडिया मिला गुज़िश्ता दिनों इमरान ख़ान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, इन्होंने लाहौर में एक जगह पे इफ्तिताह किया शजरकारी मुहिम का। और उस मुहिम के दौरान जब पौधे लगाए और उसके बाद एक ख़िताब किया जिसमें ये कहा कि पाकिस्तान में ज़रूरत है कि मियावाकी मेथड पे पौधे लगाए जाएं। अब मियावाकी मेथड पे पौधे लगाए जाने की बात सुनते ही बहुत से लोगों ने इस पर रिसर्च भी की कि आखिरकार ये मियावाकी मेथड है क्या, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हैं क्यों पौधे लगाने में इस चीज़ पे ज़ोर दे रहे हैं। तो उस पर सब ने रिसर्च भी की और रिसर्च से ये पता चला कि मियावाकी मेथड ऐसा एक मेथड है पौधे लगाने का, एक जंगल तैयार करने का, जिसके लिए अब गुज़िश्ता कई सालों से अमेरिका, कनाडा, यूरोप और बड़े सारे तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मियावाकी के साथ मिलके अपने ममालिक के अंदर जो है वो नए पौधे लगाए जाएँ और जंगलात लगाए जाएँ। नाज़रीन, इस मियावाकी मेथड पे जो है मुकम्मल तफसीलात से आपको बताऊँगा किस तरह मज़ेदार आसान तरीका है किसी भी जगह पे जंगल लगाने का। और ये जंगल जो है इसके लिए कोई बहुत बड़ी जगह दरकार नहीं है, क्योंकि जंगल का सुनते ही हमारे जहनों में एक बड़ी वसी पैमाने पे एक वसी और अरीज़ ज़मीन आ जाती है कि उस पर जंगल लगाया जाएगा। बल्कि मियावाकी मेथड पे अगर आप अमल करते हैं तो इससे आप 5 मरले की जगह पे, या बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि इससे भी कम जगह पे 3 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी जगह पे भी आप मियावाकी मेथड के साथ एक जंगल जो है, घना जंगल, ऐसा घना जंगल जिसमें से इंसान का गुजरना भी मुश्किल हो, ऐसा एक जंगल आप लगा सकते हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इंतहाई अफसोसनाक एक बात मौसमियात के हवाले से ही कि जैसा कि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज है और क्लाइमेट चेंज के बाद दुनिया भर के ममालिक जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों का शिकार हैं। तो पाकिस्तान भी उन्हीं में से एक है। पाकिस्तान के अंदर भी क्लाइमेट चेंज जो है वो गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो मज़ीद अपने रंग दिखा रहा है। अगर बात करें पाकिस्तान के चंद बड़े शहरों की, मतलब सिर्फ कराची और लाहौर की ही बात कर लें, तो यूएस का एक अदारा है यूएस क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स। यूएस क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स की जो लिस्ट तैयार होती है जिसमें दुनिया के आलूदा तरीन शहरों का जिक्र होता है, तो उनमें कराची और लाहौर का नाम जो है वो टॉप 10 शहरों के अंदर आता है कि दुनिया के जो टॉप 10 सिटीज़ हैं उनमें कराची और लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में शामिल हैं। हमसाया मुल्क के भी शहर इसमें शामिल हैं, मतलब दिल्ली जो है वो भी इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद लाहौर बसा औकात जो है वो इस लिस्ट में यूएस क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स की जो लिस्ट है इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट होता है, मतलब पहले नंबर पे पूरी दुनिया में लाहौर जो है वो आलूदगी में आ जाता है। कराची की आलूदगी है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर आलूदगी का सिलसिला जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। बारिशों की बात करें तो बारिशें जो हैं वो 32% तक जो है वो ज़्यादा हो गई हैं। ये वेदर क्लाइमेट है जिसकी वजह से बहुत से नुकसानात भी हुए गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान, बारिशों से, सैलाब से और इस मौसमियाती तब्दीली की वजह से दर्जा हरारत जहाँ बढ़ रहा है तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुंदर में पानी जो है वो ज़्यादा हो रहा है। और पाकिस्तान के 50 से ज़ायद शहर ऐसे हैं जिनमें हर साल दर्जा हरारत जो है गर्मी का वो 50 सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा 2017 मई के अंदर तुर्बत शहर के अंदर जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जो अभी तक का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत है, वो 53.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो इसी तरह वेदर क्लाइमेट की वजह से जैसे जैसे मौसमियाती तब्दीली होगी, गर्मी मज़ीद बढ़ेगी, तो इसकी रोकथाम के लिए पौधे लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इंतहाई अफसोस के साथ गुज़िश्ता हुकूमतों ने इस चीज़ पे कुछ ख़ास तवज्जो नहीं दी। हाँ, गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की केपीके में जो इंतज़ामिया थी उसकी जानिब से, इमरान ख़ान की जानिब से ये ऐलान किया गया था बिलियन ट्री मनसूबा, आप सबको याद होगा। उसके तहत बहुत से दरख्त जो हैं, बहुत से पौधे जो हैं वो लगाए गए और वो पौधे जो हैं अब वो ग्रीनरी नज़र भी आती है। गुज़िश्ता 3-4 साल पहले जो पौधे लगाए गए उनकी ग्रीनरी नज़र आती है। ख़ासकर वो लोग इससे ज़्यादा वाकिफ़ होंगे जो पहाड़ी इलाकों में जाते रहते हैं कि पहले हमारे पहाड़ जो हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वो ब्राउन कलर शेड देते थे। अगर फ़ज़ाई मंज़र हम देखते थे पहाड़ी इलाकों का तो ज़्यादातर ब्राउना हमें जो है वो नज़र आता था, किस तरह हर पहाड़ ब्राउन है और नेचुरल कलर में मौजूद है। अब जब आप उन्हीं इलाकों में जाते हैं तो बहुत से आपको पहाड़ जो हैं वो सरसब्ज़ व शादाब दिखाई देते हैं, उन पर कहीं पौधे लगे हुए हैं, कहीं घास फूस, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लगाई गई हैं। तो इसी हवाले से शजरकारी की मुहिम का जो है वो हर साल इंदिया दिया जाता है, हर साल इसका आगाज़ भी किया जाता है। कुछ पौधे लगाए भी जाते हैं जिनमें से कुछ चल जाते हैं और कुछ फ़ौरी तौर पे जो है वो चलने के काबिल ही नहीं रहते और पौधे ख़राब हो जाते हैं।
وزیر-اعظم پاکستان عمران خان نے لاہور میں ابھی جو شجرکاری مہم کی پودا لگایا، اس میں خطاب کے دوران انہوں نے بات کی کہ میاں واقعی میتھڈ کا استعمال جو ہے وہ پاکستان میں کیا جانا چاہیے۔ اب ناظرین، میاں واقعی میتھڈ جو ہے وہ بڑا مزیدار ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو باٹنی سے لگاؤ رکھتے ہیں، جو پودوں کے حوالے سے، پھلوں کے حوالے سے، سبزیوں کے حوالے سے، کچن گارڈننگ کے حوالے سے بڑے ہمارے پیارے پیارے دوست ہیں جو اس چیز پہ اپنا اہم رول ادا کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، ان کے لیے یہ طریقہ کار جو ہے یہ بڑا فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے۔ اب میاں واقعی میتھڈ پہ بات کرتے ہیں۔ میاں واقعی میتھڈ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے 6 چیزوں پہ، مطلب 1 2 3 4 5 اور 6 رولز ہیں میاں واقعی میتھڈ کے، جس کا امپلیمنٹ کر کے آپ اپنی کسی بھی جگہ پہ، چاہے وہ 5 مرلہ ہو، چاہے وہ 3 میٹر بائی 4 میٹر کی جگہ ہو، یا جتنا بھی رقبہ آپ کے پاس موجود ہو، اس میں ایک گھنا جنگل اور بڑا جنگل، بالکل قدرتی جنگلوں کے قریب تر نظر آنے والا جنگل جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ اگر عام جنگلات کی بات کی جائے، جیسے ایمیزون کے جنگلات ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ایریاز بھی ہیں ایمیزون کے جنگلات کے جن میں سے انسان کا گزرنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، پودے اس قدر پیچیدہ ہوتے ہیں، لیکن ان جنگلات کو تیار ہونے میں 200 سے 300 سال لگ جاتے ہیں۔ 200 سے 300 سال میں وہ جنگلات جو ہیں وہ تیار ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر میاں واقعی میتھڈ کا استعمال کیا جائے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 15 سے 20 سال کے اندر ایک گھنا جنگل جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا، چاہے وہ آپ اپنے گھر کے چھوٹے سے باغیچے میں لگا لیں یا کسی کھلی جگہ پہ اگر آپ کے پاس دستیاب ہو تو لگا لیں۔ اب میاں واقعی میتھڈ ڈیپینڈ کر رہا ہے صرف 6 چیزوں پہ۔ 6 چیزوں کا 6-7 چیزوں کا نام سنتے ہی مطلب 6 قانون ہیں، 7 قانون ہیں میاں واقعی میتھڈ کے، اور زیادہ اہم اس میں 6 ہیں، 7واں جو ہے وہ بھی نظر ثانی کا ہے تو اس کو بھی گنا جاتا ہے۔ اس قانون کے مطابق آپ جنگل لگائیں۔ تو اب یہ 6 چیزیں ہیں کیا جن پہ میاں واقعی جو ہے، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میاں واقعی جو ہیں یہ 2011 کے اندر سونامی آیا تھا جاپان میں، اور جاپان میں 2011 کا جو سونامی تھا اس سے بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی، جنگلات جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئے تھے۔ تو یہ جرمن سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اس چیز پہ غور کیا کہ کون سے پودے ہیں ایسے جو 2011 میں سونامی کے باوجود، سونامی کے گزر جانے کے باوجود جو ہیں وہ بچے رہے اور اپنی جگہ پہ قائم رہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ میتھڈ جو ہے اس کا اعلان کیا کہ اس میتھڈ کے ذریعے سے دوبارہ اپنے کھوئے ہوئے جنگلات جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں کھوئے ہوئے جنگلات کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کے سامنے ہے، صوبہ سندھ میں بہت زیادہ جنگلات کٹ رہے ہیں، صوبہ پنجاب میں بہت زیادہ جنگلات کٹ رہے ہیں، ایون بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جنگلات جو ہیں ان کی کٹائی کا سلسلہ شروع ہے۔ اور کٹائی کی سب سے بڑی وجہ وہی ہے کہ آبادی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور آبادی کے ساتھ ساتھ جو ہے نئے شہر آباد کیے جا رہے ہیں، لیکن نئے جنگلات کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ تو میاں واقعی میتھڈ کے سب سے پہلا جو رول ہے، مطلب اگر آپ میاں واقعی میتھڈ پہ کام کرتے ہوئے 15 سے 20 سال کے اندر اپنے گھر کے باہر، اپنی جگہ پہ یا اپنے لان کے اندر ایک گھنا جنگل تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ میاں واقعی میتھڈ میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے طریقے میں آپ صرف زمین کو تیار کریں گے۔ زمین کو تیار تو بہت سے کسان بھی کرتے ہیں، لیکن اس طریقے میں خاص کر آپ نے یہ کرنا ہے کہ زمین کو کچھ اس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے کہ زمین کی مٹی جو ہے وہ ہلکی ہو جائے، زمین کی مٹی کے جو ذرات ہیں ان کا فاصلہ آپس میں کچھ زیادہ ہو جائے، کیونکہ پودے جب بھی اگائے جاتے ہیں ان کی جڑوں کو جو ہے انہی ذرات میں سے اپنا راستہ بنانا ہوتا ہے، تو زور لگتا ہے، اور اس زور کی وجہ سے جو ہے بعض دفعہ پودے چھوٹے رہ جاتے ہیں، یا مٹی میں بہت زیادہ گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے پودے اپنا قد نہیں بڑھا پاتے، خراب ہو جاتے ہیں۔ تو میاں واقعی میتھڈ میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مٹی لیں، مٹی کے اندر گنے کا جو گودا ہوتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ گنے کے گودے کے علاوہ آپ مختلف جو چیزیں ہیں ان کے بیجز استعمال کر سکتے ہیں، ان کی جو ہے وہ ایسی چیزیں، ایسے چھلکے ان کے استعمال کر سکتے ہیں جو زمین کی مٹی کے ذرات کو آپس میں بہت زیادہ قریب نہ رکھیں، ان میں تھوڑا فاصلہ پیدا کر دیں۔ جیسے مونگ پھلی کے چھلکے ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، چاول کا چھلکا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور خاص کر چھلی کے اندر، مطلب جب چھلی ہم کھاتے ہیں، چھلی یعنی بھٹا جب ہم کھاتے ہیں تو اس کے اندر ایک ہوتا ہے جسے پنجابی میں تکا کہا جاتا ہے، اس کو پیس کے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں مٹی کے اندر۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے خشک پتوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے آپ نے مٹی کے اندر مکس کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک ڈھیر کی صورت میں بنا کے اس کے اندر پانی کے کنٹینر جو ہیں وہ شامل کر دینے، مطلب پانی اس میں شامل کر دینا ہے۔ یہ جو چیزیں مٹی کے اندر ملائی جاتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ نیچرل جو کھاد ہے، مطلب گوبر ہے، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں،
اور ان کو مٹی کو بنا کے اس کا ایک ڈھیر بنا لیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی متعلقہ جگہ پہ جہاں آپ نے کرنا ہے وہاں اس مٹی کو جو ہے اس مٹی کے ڈھیر کو پھیلا سکیں جس کو آپ نے بنایا ہے۔ یہ پہلا میتھڈ ہے۔ اور اس کا دوسرا میتھڈ ہے جی کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے پودے جو ہیں وہ سلیکٹ کرنے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کو جو پودا پسند ہے آپ کسی دوسرے شہر سے اس پودے کو منگوا لیں اپنے پاس اور دوسرے شہر سے منگوا کے اس کو لگوا لیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے مقامی جو پودے ہیں ان کو جو ہے وہ جمع کریں۔ مقامی پودوں کے اندر پھلدار پودے بھی ہیں، مقامی پودوں کے اندر درخت بھی ہیں جو چھاؤں دینے والے ہیں، اس کے علاوہ آکسیجن میں اضافہ کرنے والے درخت بھی ہیں۔ یہ بہت سے ایسے درخت آ جاتے ہیں، لیکن میاں واکی میتھڈ کے اندر، میاں واکی کا پورا نام اکیرا میاں واکی ہے، اور میاں واکی میتھڈ کے اندر آپ کو 7 قسم کے پودے جو ہیں وہ لینے ہیں۔ یہ میاں واکی میتھڈ کا دوسرا سٹیپ ہے کہ آپ کو 7 قسم کے پودے لینے ہیں اور پودوں کی یا اپنے علاقائی پودے اکٹھے کر کے ان کو 7 درجہ بندیوں میں کرنا ہے۔ اب پودے بھی لے لیے آپ نے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے مٹی بھی تیار کر لی۔ تیسرا جو سٹیپ ہے، مطلب 6 سٹیپ میں سے جو تیسرا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مٹی کو بچھانے کے بعد پودے جو ہیں وہ ایک ترتیب سے لگانے ہیں۔ مطلب ایسے نہیں ہے کہ سارے بڑے پودے جو ہیں وہ ایک طرف لگا دیں اور دوسرے سٹیپ کے پودے جو ہیں وہ ایک طرف لگا دیں۔ یہ 7 سٹیپ کے پودے آپ کو اپنے علاقے سے مل جائیں گے۔ جیسے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے بہت بڑے درخت جو ہوتے ہیں، چونکہ آپ کو اپنے علاقائی درختوں کا پتہ ہوگا کہ بڑے قد کے درخت جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، پھر دوسرے اس سے کچھ چھوٹے درخت جو ہے وہ لگانے ہیں۔ تیسرا اس کے بعد ایسے پودے جن کے پتے زمین سے ہی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، جن میں سے ایک مثال ایلو ویرا کی ہے۔ اس طرح کے بہت سے پودے مقامی علاقائی پودے جو ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھا جو پودا ہے وہ آپ نے وہ لینا ہے جو زیر زمین پھل دیتا ہے۔ مطلب زیر زمین جیسے آلو ہے، جیسے مولی ہے، جیسے شلجم ہے، جیسے گاجر ہے، ادرک ہے، لہسن ہے، پیاز ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس کے بعد آپ نے جو ایک چیز لینی ہے گھاس پھوس، مطلب گھاس وغیرہ آپ کے علاقے میں ہوگی، چھوٹے جو بالکل گھاس ٹائپ کے پودے ہوتے ہیں۔ اور 7ویں نمبر پہ آپ نے جو ہے وہ بیل لے لینی ہے، کسی بھی قسم کی جو بھی آپ کے علاقائی بیل ہے، پھولوں کے حوالے سے بیل ہے یا دیگر جو بیلز ہیں جو کہ کسی بھی درخت پہ چڑھ سکتے ہیں اپنے قد کو بڑھانے کے لیے، یا کسی دیوار پہ چڑھ سکتے ہیں۔ اب ان چیزوں کو لگانے کا عمل جو ہے وہ آ گیا۔ مطلب پہلا آپ نے مٹی تیار کر لی، دوسرا آپ نے پودے لے لیے۔ اب تیسرے سٹیپ پہ یہ ہے کہ آپ نے ان پودوں کو ایک ترتیب سے لگانا ہے۔ ترتیب سے لگانے کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ ضروری یہ ہے کہ آپ ایک میٹر کا پیمانہ کر لیں کہ اس میٹر کے اندر آپ نے پودے لگانے ہیں۔ بہت زیادہ دور دور مطلب فٹوں کے فاصلے پہ، ہمارے ہاں نارمل جب پودے لگائے جاتے ہیں تو فٹوں کے فاصلے پہ لگائے جاتے ہیں، لیکن میاں واکی میتھڈ میں رہتے ہوئے آپ یہ پودے جو ہیں یہ انچز کے فاصلے پہ لگائیں گے۔ بالکل انچز کے فاصلے پہ اگر یہ پودے لگاتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی جو ہے، چونکہ ایک آپ نے بڑا پودا لگایا ہے، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، ایسے 7 سٹیپ ہیں تو آپ ان کو انچز کے فاصلے پہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ پہلے 1 میٹر کا ایک نقشہ بنائیں، اس نقشے کے اندر پودے لگائیں۔ سارے بڑے پودے ایک جگہ پہ نہیں لگانے، سارے چھوٹے پودے ایک جگہ پہ نہیں لگانے، بلکہ آپ نے ان کا فاصلہ رکھنا ہے۔ اور ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ترتیب سے لگائیں، پہلے بڑا چھوٹا چھوٹا اور 7 پودے لگانے کے بعد پھر سے بڑا آ جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ نے ان کی ترتیب جو ہے وہ ہر میٹر پہ تبدیل کرتے رہنا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا میاں واکی میتھڈ کا رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ پودے جب لگا لیے ہیں تو آپ نے مٹی پہ پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ مٹی کو تر کرنے کے بعد اس کے اوپر خشک پتے جو ہیں وہ بچھا دینے ہیں۔ جب خشک پتے بچھائیں گے تو سورج کی روشنی جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں پڑے گی، چونکہ اس میاں واکی میتھڈ کے اندر تیار کیے جانے والے جنگل کو 8 گھنٹے کے قریب سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، اور پاکستان میں 8 گھنٹے سورج کی روشنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ یہاں پہ 8 گھنٹے سورج کی روشنی جو ہے وہ موجود رہتی ہے، تو اس لیے یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ چیز جو ہے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ اور پانی کے چھڑکاؤ کے بعد سوکھے پتے جو ہیں وہ زمین پہ بچھانے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ ڈائریکٹ زمین تک نہ پہنچے، اور جب ڈائریکٹ زمین تک نہیں پہنچے گی تو زمین کے اندر نمی جو ہے وہ زیادہ دیر تک موجود رہے گی۔ اب اس کے بعد چھٹا سٹیپ ہے کہ آپ نے جب پودے جو ہے وہ تھوڑے گرو کرنے لگیں، جب پودے تھوڑے گرو کرنے لگیں تو ہر پودے کے ساتھ ایک لکڑی کی سٹک لگا دینی ہے۔ لکڑی کی سٹک لائک ایک پینسل کی طرح آپ نے ہر پودے کے ساتھ ایک لگانی ہے اور اس کے ساتھ پودے کو باندھ دینا ہے۔ یہ آپ کو کنفرم کرے گا کہ آپ کا پودا جو ہے وہ کہیں دائیں بائیں نہیں جائے گا، آپ کا پودا جو ہے وہ سیدھا رہے گا۔
تو پودوں کو سیدھا رکھنے کے لیے ہر پودے کے ساتھ ایک چھوٹی سٹک لگانا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ پودے سیدھے رہیں. اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ سارے پودے جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لگا دینے، بلکہ اس میں آپ نے گزرنے کے لیے پگ ڈنڈیاں جو ہیں وہ آپ کو بنانی پڑیں گی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر فلموں کے اندر بھی یا جنگلات کے جو ویژول ہیں، جو جغرافیائی چینل جو دکھائے جاتے ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ قریب قریب جنگلات ہوتے ہیں جو قدرتی جنگلات ہیں، جیسے امیزون کا جنگل ہے، اس کے علاوہ بڑے جنگل ہیں، تو ان میں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا گزرنے کے لیے آپ جو ہے اس میں پگ ڈنڈیاں بنائیں گے. اب آپ لکڑی کی سٹکیں لگانے کے بعد جو ہے اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کریں گے. لکڑی کی سٹکیں جو ہیں وہ مہینہ 2 مہینے جو ہیں وہ لگی رہیں گی. اس کے بعد پودے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ خود کو خود سنبھال سکیں. اور 2 سال تک صرف آپ نے اس کی کیئر کرنی ہے کہ 2 سال تک اس کو پانی دینا ہے. دن میں 1 بار پانی جو ہے وہ آپ دیں گے. 2 سال کے بعد آپ کو پانی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 2 سال کے بعد یہ جنگل جو ہے یہ خود بخود بڑھے گا اور بالکل جیسے قدرتی جنگلات ہیں اس کی صورت میں آ جائے گا. اور آپ کے پاس جو ہے آپ کا ماحول بھی جو ہے وہ گرین ہو جائے گا اور گرینری میں اضافہ ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان باتوں سے جو ہے وہ خاصا فائدہ ملا ہوگا. آپ اس سے پہلے میاواکی میتھڈ کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، اور میاواکی میتھڈ جو ہے یہ کیسا ہے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اور ہو سکے تو میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ پودے لگانا جو ہے اس وقت ہماری سخت ضرورت ہے. جس طرح کے ہمیں مشکل حالات کا، جس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت پاکستان کو ویدر کلائمیٹ کے حوالے سے، تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے مستقبل میں آنے والی عوام، اپنے آنے والی نسل کو جو ہے وہ کچھ ایسا دے کے جائیں، کچھ ایسا اضافہ کر کے جائیں جس سے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو. چونکہ ہم بہت نقصان کر چکے اپنا، ہم نے بہت جنگلات کاٹ لیے. ہر شہر سے آبادیاں بڑھنے کے ساتھ ساتھ نئے علاقے بنانے کے لیے، یہاں تک کہ زرعی رقبہ تک ہم نے جو ہے وہ ہاؤسنگ کالونیوں کی نظر کر دیا. تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے حصے کا کر کے جائیں. چاہے آپ کے پاس 5 مرلہ جگہ ہے یا اس سے بھی کم ہے یا بڑی جگہ ہے، تو آپ یہ گھنے جنگلات لگائیں. اس سے نہ صرف ماحول کو فائدہ ہوگا بلکہ آپ کی اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوگا. چونکہ درخت لگانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگلی کسی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.